अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ज़ोरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज़ कराने के सिलसिले में दायर की गई दरख्वास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और इस दौरान चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस जारी कर रहे हैं। और ये साहब, क्या हम इसका ये मतलब समझें कि अदालतें चाहती हैं कि जो सियासी कायदीन हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, वही तय कर लें मिलकर के इंतखाबात कब कराने हैं? देखिए अदालत ने पहली बात तो ये कही है कि हम कोई फैसला नहीं कर सकते सिवाय इस आईने पाकिस्तान के। और आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई असम्बली टूट जाती है तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और अगर कोई असम्बली खुद मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। फिर उन्होंने उसके ऊपर सबसे पहले तबसरा शुरू किया उस बात पे कि ये जो दरख्वास्त दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तौर, उन्होंने कहा क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बजाते खुद अपने तौर पर हुकूमत को दरख्वास्त दे सकती है? ये आईनी तौर पे उन्होंने ये सवाल उठाया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताइए कि आपने जो इस किस्म की ग्राउंड्स पेश की हैं, इन ग्राउंड्स की कोई बुनियाद आपके पास है? मतलब आपने कहा है कि जी बहुत ज़्यादा हम एंगेज हैं, तो उसने कहा कि 2008 से ज़्यादा तो एंगेज नहीं थे। 2008 में तो इस मुल्क के अंदर एक आग लगी हुई थी, बेनज़ीर की उस वक्त इंतकाल हो गई थी, चली गई हुई थी दुनिया से, और उसके साथ साथ पूरा मुल्क डिस्टर्ब था। फिर उसके बाद 2013 में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी थी, ये सब कुछ था। तो क्या उस वक्त आपने कभी अदालतों को आके रजू किया कि हम नहीं कर सकते? फिर उसके बाद उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या आप ये ज़मानत दे सकते हैं कि जब अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाएंगे तो आपके पास ये हालात नहीं होंगे? और फिर उन्होंने एक और जब बात हमने भी यहाँ पर प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा खास तौर पर कानूनी नुक्ता उठाया था, वो नुक्ता आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया। हमने कल कहा था इस बात पे कि ये बुनियादी तौर पर मनी बिल है कि जो अदालत में पेश हुआ है, और अगर मनी बिल जो है हुकूमत जो पेश करती है वो रिजेक्ट हो जाती है तो हुकूमत खत्म हो जाती है। और ये बहुत बुनियादी मसला था। उन्होंने कहा कि आपने कमाल किया कि हुकूमत को एक इख्तियार हासिल है किसी चीज़ को देने का, और ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर मौजूद होते हैं, इसकी एलोकेशन ही अलग रखी गई है, तो फिर आपने पार्लियामेंट को इसमें क्यों भेजा? तो उन्होंने कहा कि दोबारा भेजें ताकि हम देखें कि क्या पार्लियामेंट इस पे क्या फैसला करती है। साहब कलाम की माज़रत, माहिर कानून अहमद बंसोटा साहब ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो। बंसोटा साहब, चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। क्या गुंजाइश निकल सकती है? प्रोसीडिंग्स को देखें और पिछले तनाजुर में देखें तो इन प्रोसीडिंग्स में जो इलेक्शन है वो 90 दिन से तो बियॉन्ड चले गए हैं। जब वो 90 दिन से बियॉन्ड गए तो ऑफ कोर्स उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन दी गई जो आर्टिकल 254 में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है उसके अलावा भी आर्टिकल 1872 में कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, इंसाफ के लिए कोई भी ऑर्डर करे। अब इस सिचुएशन में वो चाहते ये है कि कंसेंसस बन जाए पॉलिटिकल पार्टीज का, और उस कंसेंसस पर अगर एक कॉमन डेट आ जाए जिस पर तमाम इलेक्शंस हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और इसके ऊपर ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उनकी तरफ से रेजिलियंस हो तो फिर इसी डेट को इन्फोर्स किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप अपना कंसेंसस करके ले आए एंड वी विल यूज आवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, और उन पावर्स को इस्तेमाल करके हम आपकी डेट के ऊपर सबका कंसेंसस है। बट ये नहीं हो सकता कि हर पार्टी एक डिफरेंट मौक़िफ़ लेकर आइन की जो वायलेशन है वो करती रहे, वक्तन फवक्तन आइन की वायलेशन करती रहे। अच्छा, मतलब 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। आज अदालत ने बहुत लीनियंट व्यू लिया है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बाकायदा वार्न भी किया है। मतलब एक बात जिसके ऊपर मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि एक मनी बिल जो है उसको रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि या तो आपने उनको डायरेक्शन ही दी थी या आप गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बाद अगर मनी बिल रिजेक्ट हो जाए, फिर इख्तियार वहाँ पर मौजूद था। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऐसे लगता है कि जैसे इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ज़रा सा भी कल अगर जो उन्होंने कहा है कि हम तो ईद के दिन भी अगर हफ्ते को भी हम जुमे को लगाएंगे, तो आप क्या समझते हैं अगर ज़रा इधर उधर हुए तो कोई बहुत बड़े एक्शन की आपको तवक्को रखते हैं? देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर कर दी और उन लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी से बता दिया जो कि उसके ऊपर क्या सराहियां कर रहे थे। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में कहा कि वो दरखास्त फाइल कर सकती थी कि नहीं, और दूसरी बात ये भी कहा कि वो अशखास जो उनको चैम्बर में मिलने गए उनको अदालत में खुल कर आना चाहिए था और आके बताते। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहले कितनी दफ़ा जिंदगी में जो ये मामला इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आई है। फिर जो मनी बिल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर वेस्टमिंस्टर कन्वेंशन है जो कि हमारा वही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि जब आप मनी बिल पास ना करवा सकें तो वजीर आजम को कोई इख्तियार नहीं रहता कि वो वजीर आजम कंटिन्यू करे। बेशक उसका कोई भी रीजन हो, कभी भी नहीं होता कि मनी बिल पास ना हो सके। फिर
اس منی بل کی تو ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے باوجود آرٹیکل 81 کے تحت جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے اس میں سے انہوں نے نکلنے تھے پیسے، اس کے باوجود انہوں نے چوز کیا اس کو لے جانے کا۔ اب حکومت اپنے ہی تمام ایکشنز کے اندر پھنس چکی ہے، اور اگر کوئی شاطر حرکت کرے گی تو سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی اندیا دیا ہے کہ اس کے غیر معمولی نتائج ہوں گے، اور غیر معمولی نتائج آرٹیکل 204 کی صورت میں ہوں گے کہ وہ کنٹیمپٹ میں پروسیڈ کریں گے، اس میں فیڈرل کیبنٹ بھی آئے گی، ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک بھی آئیں گے، اور بہت سارے اشخاص آ سکتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی ہے جو اس کو ڈیلیور لے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ اگر کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں الیکشن کمیشن جو ہے وائلیشن کرتا ہے، کنٹیمپٹ کرتا ہے، تو کیا پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کا کیس جائے گا یا کہ اس کنٹیمپٹ کی سزا انفورس ہو جائے گی؟ دیکھیں سر، پروفیشنل مس کانڈکٹ ایک اور چیز ہے جس کی ان کی خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے کسی بھی ممبر کے خلاف اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، لیکن جب ایک حکم عدولی کی جائے اور وہ کسی سے بھی کی جائے، اگر آپ وزیر اعظم ملک کو فارغ کر سکتے ہیں، صدر کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، وہ بھی کانسٹیٹیوشن پاکستان کیا ہے؟ یہ جو ایک پریمس بنائی جاتی ہے کہ جی ایک آئینی ادارہ ہے تو آپ اس کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اٹ از ناٹ اباؤٹ انٹرفیئرنس، اٹ از اباؤٹ اے ڈائریکشن جو کہ ان کو دی گئی ہے۔ اس ڈائریکشن کو جب کوئی بھی فالو نہیں کرے گا، اگر ماتحت عدالت بھی فالو نہ کرے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے پاس بہت انفیٹڈ پاورز ہیں، 1843 ریڈ ود 1872 جو کمپلیٹ جسٹس کر سکتی ہے۔ اور 187 کو تو ایسی واست پاور ہے کہ قانون اگر کوئی موجود نہیں ہے تب بھی اس کے فیصلہ کر سکتے ہیں، تو ہم نے بہت دفعہ اس پہ ڈسکس کیا، لیکن اصل مسئلہ اپنا اس وقت جو آپ آخری سوال آپ سے کہ اس سارے سینیریو کے اندر کل جب عدالت میں انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیاں بھی آ جائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیاں آئیں گی اس میں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا آپ طرح سے میں نان لیگل سوال پوچھ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان کا رویہ مختلف ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز تھوڑی بھی سمجھدار ہوں گی تو اس موقع کو غنیمت جان کر ایک ڈیفرنٹ ڈیٹ پر سب کو اگری کروا کر یہ اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ مورل ہائی گراؤنڈ لے سکتے ہیں کہ جی ہم جو ڈیٹ کہتے تھے، جو ہم کہتے تھے اکٹھا الیکشن ہوگا، وہ ہوا اور ایک ڈیفرنٹ ڈیٹ پر ہوا۔ ہم سپریم کورٹ کو بھی ڈیفیٹ کر کے سب کو ڈیفیٹ کر کے یہ وہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کھیل سکتے ہیں۔ اگر اس موقع کو بھی جانے دیا تو پھر حالات بہت خراب ہوں گے اور پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جی جی ٹھیک ہے احمد صاحب، ایک لیگل کوشچن میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر کنسنسس ہو جاتا ہے موازنہ طور پر تو کیا کنٹیمپٹ والا معاملہ اوائڈ ہو سکتا ہے پھر آپ کی نظر میں؟ ہیلو جی احمد صاحب۔ جی سوری، آپ کا سوال ریپیٹ کر دیں۔ جی میں نے پوچھا کہ کیا اگر کنسنسس ہو جاتا ہے، جیسے کہ چیف جسٹس صاحب ارج کر رہے ہیں، کنسنسس ہو جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، تو جو کنٹیمپٹ والا معاملہ ہے پھر وہ اوائڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں، پھر تو جی آرڈر ماڈیفائی ہو جائے گا نا۔ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کی ڈیٹ چینج ہو جائے گی، پھر تو آرڈر ہی ماڈیفائی ہو جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں ہوتا پھر آرڈر سٹینڈ کرے گا اور وہ جو غیر معمولی نتائج ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ماہر قانون احمد منصور صاحب ہمارے ساتھ جو تھے۔ ہلالی صاحب، کنسنسس ہوگا کیسے؟ میرا تو یہاں پر سب سے عام سوال یہ ہے۔ آپ نے سنا کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر اگری کر گئے تو پھر کوئی ڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ڈیٹ کہتے ہیں اس میں ہو جائے گا۔ مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا وہ 90 دن کے اندر ہوگا وہ ڈیٹ کہ وہ 90 دن سے باہر جائے گا؟ ہاں اچھا، اس میں صاحب مسئلہ سر یہ ہے کہ آج کیونکہ ابھی بھی 14 مئی جو ہے جو 90 دن کے اندر نہیں ہے، آج بھی میں اس کا کانسٹیٹیوشن کی پروویژن پڑھ دوں جس کو انہوں نے کورٹ نے ریفرنس دیا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن 254 کی ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ failures to comply with the requirement as to time does not render۔ نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں سمجھ گیا۔ تو فیصلہ تب بھی 14 مئی بھی 90 دن کے بعد ہی ہے نا، کچھ اور ہے۔ ہاں آپ نے دیکھیے 5 7 6 10 دن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر پارٹیز نے اس مانے کہ ودن دیٹ لٹل ٹائم نہیں اگری کیا تو پھر اور پھر 90 ڈیز کبھی وہ پار ہو گیا، مطلب وہ پوچھ رہے ہیں کتنا تو پھر کون آ کے ان کو کہے گا کہ اس دن میں الیکشنز لازمی ہونے ہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ پارٹیز جو ہیں دیکھیں ایک نمبر 1۔ دوسری بات دیکھیں، کمال کی بات ہے جی بتائیں، کمال کی بات ہے۔ I just don't understand، یہ آ کے سیکیورٹی
माने कि मैं तो अखबार में पढ़ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि रॉ का अटैक होने वाला है मई में। अच्छा माने मई में हो रहा है रॉ का अटैक। अच्छा बता क्या है? अक्टूबर में नहीं हो सकता रॉ का अटैक। व्हाट आई वांट टू नो इज सिक्योरिटी का कंसर्न। ये इट्स अ जोक। माने आई डोंट नो वेदर टू लाफ और क्राई। आदमी रोएगा हंसेगा, क्या हो रहा है भाई? मैं जानना चाहता हूँ रॉ और हमारा इलेक्शन डेट, उसका ताल्लुक क्या है? सर उन्होंने ये रॉ कहा को लाली हम साहब, नहीं रोक सकते कि रॉ डिसाइड करेगा कि हाँ। कब इलेक्शंस हो रहे हैं? लाली साहब उन्होंने बल्कि आज कहा है कि ये जो दोनों अहबाब हमारे पास मिलने आए थे तो इनको अदालत में आके बताना चाहिए था, ताकि लोगों के सामने रूबरू लोग सुनते कि आप किस किस्म की बयानात, उनका आप होक लेके आ रहे हो, आप ये आइडियाज लेके आ रहे हो, आपको सॉलिड प्रूफ लेके नहीं आ रहे हो। और पाकिस्तान की तारीख उन्होंने बताई कि पाकिस्तान के, और उन्होंने बहुत देखे उनको बिल्कुल, मैं सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की अदलिया जिस तरह के प्रेशर बर्दाश्त कर रही है साहब, आप सोच नहीं सकते जिस तरह की सूरत हाल इस मुल्क के अंदर चल रही है। तो असल मसला इस वक्त बुनियादी तौर पे ये हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जी नहीं, जी सही लाल कह साहब। रहे हैं आप। पाकिस्तान के बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड द थ्रस्ट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, और मैं भी यही कह रहा हूं। मैं हैरान हो गया हूं कि आप आके अदालत में कहते हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन डेट डिपेंड्स कि हमारा दुश्मन क्या करना चाहता है। माने अगर आप यही कंसिडरेशन रखेंगे तो फिर दिल्ली में किसी को पूछना चाहिए ना, माने हमारे एम्बेसी में भेजना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के, भाई देखो हमारा डेट ये हो रहा है और कोई गड़बड़ वड़बड़ मत करो, और अगर करना है तो अभी बता दो, हम डेट फिर चेंज कर देंगे, अदरवाइज बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। आई मीन इट्स, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ये तो एक सिक्योरिटी वाला पहलू तो है, लेकिन जो मीटिंग जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं उसमें एक और पहलू भी आया, वो इंतजामी पहलू है। वो ये कह रहे हैं कि जी 2 मरहले में मोबिलाइजेशन हो नहीं सकती, कि एक अभी हो रही हो, उसके बाद दूसरी अक्टूबर में हो रही हो। इंतजामी उन्होंने भी एक अपनी एक मुश्किल रखी है सामने, जो जिस मीटिंग का देखिए वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं सुन सकता हूँ आप जो कह रही हैं, मैंने समझ गया हूँ कि वो नहीं चाहते 2 दिन पे हो, हालांकि कि इतना हमारे पास क्या कहते हैं एबिलिटी होनी चाहिए कि एक डिसोल्यूशन जब एक वक्त होता है, दूसरा डिसोल्यूशन दूसरे वक्त होता है, तो मुख्तलिफ डेट्स पे इलेक्शंस को होना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। 60 डेज उनका शुरू होता है जब वो डिसॉल्व होते हैं, 60 डेज किसी और का शुरू होता है जब वो डिसॉल्व होते हैं, है कि नहीं, है ना? और फेडरल गवर्नमेंट का 60 डेज शुरू होता है, 90 डेज शुरू होता, मगर आफ्टर द 5 year पीरियड इज अप, उसके बाद विद इन 90 डेज होना चाहिए। फेडरल के लिए बड़ा सीधा साधा समझ बात है ये। अब आप एक सिक्योरिटी के मामला ले आते हैं, अच्छा चलो सिक्योरिटी के मामला खुद उन्होंने ओरिया साहब ने आपको बताया, और 10 दफे मैं कहता रहता हूँ 2008 2013 का सिलसिला जारी है। वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जो गेंद है वो सियासी पार्टियों के कोर्ट में डाल दी है। अब इसमें सवाल ये है कि बाहर तो अब तक कंसेंसस हो नहीं सका, मुज़ाकिरात हो नहीं सके, क्या कोर्ट के अंदर ये मुज़ाकिरात हो सकेंगे? हिलाली साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा जोर दिया जी पीपल्स पार्टी मुज़ाकिरात के लिए सबसे आगे इस वक्त, और सबसे पीछे या सबसे रिलक्टेंट जो है वो है JUI-FE। क्या लगता है आपको, क्या परसुएट कर पाएगी पीपल्स पार्टी बाकी इत्तेहादी जमातों को मुज़ाकिरात के लिए, इलेक्शन की डेट फाइनल करने के लिए? देखिए, आई थिंक जो हमारे जो गेस्ट थे इस सेगमेंट के पहले, जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि एक्चुअली मौलाना जो है वो चाहता है कि जो वो बात करता है शुड बी वेगली और रफली राइट,
اور وہ جلد سے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو مخالف ہے ان کا جو بات نہ مانے جائیں اور اس کی بات زیادہ مانے جائیں. تو اگر ایسے نیگوشیشنز میں ایسا کچھ سچویشن آتا ہے تو پھر وہ بہت ٹرمپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میں جیت گیا، میرا پتہ ہے اور میں ٹھیک تھا اور یہ غلط تھے. اب یہ ایک بچپنا ہے ایک لحاظ سے، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے فار اے مین آف ہز ایج، مگر ہے اٹس اے فیکٹ. اور یہ پالیٹکس میں انفارچونیٹلی دی اپر ہینڈ، دا لاسٹ ورڈ جو کہتے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو میرے خیال میں وی شوڈ بی میچور انف ٹو لیٹ، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اف دا وائف وانٹس دا لاسٹ ورڈ گیو اٹ ٹو ہر، کیا فرق پڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹی جس سیاسی پارٹی کو سب سے زیادہ یقین ہے اپنی جیت کا، جیسے پیپلز پارٹی کو سندھ میں ہے، پی ٹی آئی کو پنجاب اور کے پی میں ہے، وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور وہ پارٹیز جن کو بالکل یقین نہیں ہے، جو انسیکیور ہیں اندر سے، وہ تیار نہیں ہوں گی الیکشنز کے لیے کوئی ڈیٹ دینے کے لیے؟ دیکھیں، اس وقت معاملہ بہت خوفناک ہو چکا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں جس طرح پھنسا کے اس طرح یہاں پر لایا گیا اور پھر پوری کی پوری ہماری جو ہے پنجاب کے اندر وائپ آؤٹ کروایا گیا، تو ایک ان کے ہاں تصور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری نے ایسا کیا ہے. اچھا، کیونکہ زرداری تو سندھ میں سیف بیٹھا ہوا ہے. اور پھر وہ اس وقت انہوں نے، نواز شریف نے خاص طور پہ میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ تم نہ ماننا، تاکہ یہ ایک کنسنسس بلٹ نہ ہو سکے. لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ اگر میجر پارٹیز میں کنسنسس نہ ہوا تو ہوگا یہ کہ پھر اس کے بعد یہ پارٹیاں جو ہیں اگر یہ گورنمنٹ سے نکل جاتی ہیں، ریزائن کر جاتی ہیں، تو شہباز شریف کی گورنمنٹ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ختم ہو جاتا تو پھر 90 ڈیز ان کے بھی شروع ہو جائے گا، تو پھر کہیں نہ کہیں تو کنسنسس لانا پڑے گا. تو اس وقت نواز شریف اور نون لیگ مکمل طور پہ پھنسے ہوئے ہیں. یعنی اگر وہ کنسنسس نہیں لاتے تو ان کی گورنمنٹ چلے جاتی ہے. ہر بات ہے پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلی جائے، 2 بندے چھوڑ کے چلے جائیں تو ہو جائے. ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ آپ بیٹھے کنسنسس کریں، کانفرنس پارٹیاں چاہتی ہیں کہ آپ بیٹھے کنسنسس کریں، اے این پی چاہتی ہے کنسنسس کریں. نون لیگ نہیں چاہتی اور اس نے مولانا فضل الرحمان کو آگے لگایا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اصل اس کا اپنا ہے، بیسیکلی الیکٹرل کالج ہے اس کا کے پی کے. بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ مولانا کے ساتھ بڑی لوز قسم کی اس کے ساتھ ہے. ان کو مولانا کی نہ وہ اس طرح کی عزت کرتے ہیں، نہ اس طرح کی ان کو حیثیت دیتے ہیں. ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ قسم کی صورتحال ہے، اور گزشتہ تقریباً 7-8 اسمبلیوں سے وہاں لارجر پارٹی کے طور پہ ابھرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن مولانا کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا وہاں پر، بس وہ ایک مکتب فکر ہے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مولانا کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. کا جو خیال ہے، صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف، سوال لے کر آتی ہوں میں آپ کی طرف، اور اس صاحب آپ ذرا کمپلیٹ کر لیں. تو مولانا کا کندھا وہ استعمال کر رہے ہیں. اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، میں جیسے انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کا، اسٹیبلشمنٹ اپنا آخری حربہ استعمال کر چکی. اتنے بڑے لیول کے لوگ کبھی بھی چیف جسٹس کے پاس اس طرح ملنے نہیں گئے. لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ، میں پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں آئین پاکستان ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کو میکسیمم اتھارٹی، کسی اور کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ قانون موجود نہیں ہے تو کمپلیٹ جسٹس کے لیے آپ فیصلہ کریں. آپ ایسا فیصلہ کریں گے جس میں سب لوگ ماننا پڑے گا، خواہ وہ جوڈیشل اتھارٹی ہو، خواہ لیگل ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہو. تو یہ ان کو اندازہ ہو گیا. تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ تمام مارشل لا کا ایڈمنسٹریٹروں کو عدالتوں نے پروٹیکٹ کیا، صرف مشرف کی 2009 کو نہیں کیا. مشرف کو پھانسی ہو گئی. آپ نے باقاعدہ 2 مہینے اس کو باقاعدہ ایک ہسپتال میں چھپائے رکھا. آپ نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر اس کو باہر بھیج دیا. اس کے باوجود پھانسی ہو گئی. اور اس کے بعد پھانسی بھی اس طرح کی کہ اس کو 3 دن کے لیے اس کی لاش اس نے کہا لٹکائے رکھو. تو یہ لیول کا آ گیا. تو آپ نے کیا گین کر لیا عدالت کے ساتھ لڑ کے؟ صحیح بات. ہلالی صاحب، کنسنسس نہ ہونے سے کیا اتحاد ٹوٹنے کے خدشات ہیں، اور کیا حکومت خود بخود گھر جا سکتی ہے؟ جو کنسنسس کے بارے میں آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ہے الیکشن ڈیٹ، کریکٹ؟ جی یہی ہے نا؟ بالکل جی. ہلو، یہی ہے نا یہ الیکشن ڈیٹ؟ اچھا، اب الیکشن ڈیٹ پہ الیکشن تو ہونا ہی ہے نا، اور سپریم کورٹ جو ہے دیٹ ول میک شیور کہ الیکشنز ہوتے ہیں. اب اگر آپ ڈیٹ نہیں سیٹ کرتے آپ اگریمنٹ میں، if you don't agree تو پھر ڈیٹ آپ کے لیے سیٹ ہو جائے گا.
یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سپریم کورٹ کہیں اچھا تو آپ اگری نہیں کر سکتے لہٰذا کوئی الیکشن نہیں ہوگا. وہ تو کہہ دیا انہوں نے, ہے کہ نہیں؟ 14 مئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان ہی نہیں رہے, اسی لیے میرے خیال سے آج عدالت نے تھک ہار کے یہ دوبارہ کہہ دیا کہ جی سیاسی پارٹیاں خود کریں. جی اگر آپ ڈیٹس سپوائلر بننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں سب لوگ آپ کے خلاف ہوں گے, اور خاص طور مولانا صاحب جو ہیں he has to get on with the establishment. بھائی کون مولانا کو سپورٹ کرے گا اگر وہ ڈیٹ نہیں, یہ پیچھے سے جو لوگ اس کو اٹھار رہے ہیں, اس کو جو کر رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں, بقول اوریہ صاحب جب کہہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی 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 کر رہی ہے. نو, میں نہیں سمجھتا کہ پی 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 will want to be exposed. وہ نہیں ایکسپوز ہوں گے ایز اے سپوائلر. فضل الرحمان کو ان کے اپنے لوگ اگری کروائیں گے, اگر نہیں ہوا تو پھر گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں ہوگی, اور پھر چیف جسٹس کو پورا اس کو مل جائے گا کہ وہ سیٹ کرے اینڈ انسسٹ دیٹ الیکشنز ٹیک پلیس. یہ تو میرے آئی سی ان دس وے. جی صحیح کہہ رہے تھے. دیکھیں اصل میں لال صاحب سپریم کورٹ نے تو ایک تھریٹ کر دیا ہے, وارننگ دے دیا ہے کہ اگر تم کنسنسس نہیں کرو گے تو 14 مئی کو الیکشن ہیں اور پنجاب کے ہیں, پھر ہم کے پی کے کرائیں گے, پھر تم جرسی کا. تو انہیں واضح کر دیا سپریم کورٹ نے. ہاں جی, لیکن اوریہ صاحب میرا تو سوال یہاں پر یہ ہے نا کہ کون سی ایسی ڈیٹ ہے جو نون لیگ کو سوٹ کرے گی اس سال میں؟ نہیں یہ تو کوئی نہیں, وہ تو چاہتے ہیں اگلے 2-3 سال تک نہیں, وہ تو یہی چاہتے ہیں نا. دیکھیں اگر یہ الاؤ کر دیا جائے تو پھر تو یہ آئین چلا جائے گا اس طرف ردی کی ٹوکری میں, اور ایک بندہ قرارداد پیش کرے گا کہ ہم 1 اور سال اور رہنا چاہتے ہیں, ہم 2 سال اور رہنا چاہتے ہیں. یہ طے ہو جائے گا. تو ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا اسٹرکٹلی, تھوڑا فرم کے ساتھ سپریم کورٹ کو کوئی ڈیسیجن لے لینا چاہیے؟ نہیں, سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے ان کو, سپریم کورٹ وانٹس ٹو بی ایک کنسنسس اگریمنٹ ہو, ایک خوشروبی سے ایک اگریمنٹ ہو. تو سپریم کورٹ نے کہا ہے آئیے بیٹھیے اور ایک ڈیٹ دے دیں مل کے, نوئنگ کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ہم دیں گے, پھر ادھر سے چوچا ہم سنیں گے نہیں, ہم دے دیں گے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی کہے گی کہ آپ کو موقع ملا تھا ٹو کم ٹو این اگریمنٹ. تو اگر یہ ایسا ہے تو ان کا انفلوئنس ول بی ڈیسائسو, ہے نا, وہ جو کہیں گے وہ ہوگا. بالکل صحیح. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا. ود اس ویلکم بیک ناظرین. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کی گولڈن جبلی کی تقریب میں ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے عدلیہ کے کردار سے متعلق کچھ اہم باتیں کی. انہوں نے عدلیہ کے ان فیصلوں کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے ان کی نظر میں ملک کو نقصان پہنچا, جیسے کہ ان کے مطابق 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ غلط عدالتی فیصلہ تھا. فیڈرل کورٹ کے جسٹس منیر نے پاکستان توڑنے کا بیج بویا تو ذوالفقار علی بھٹو کو 1 ووٹ سے سزائے موت دی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ناانصافی ہوتی ہے تو زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی. تاریخ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے کئی مرتبہ اپنے آپ کو دہرایا ہے. اور یہ صاحب کیا واقعی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ نے تقریباً 3 گھنٹے تقریر کی ہے, سوالوں کا جواب دیے. جی, یہ تعمیر ملت یونیورسٹی ہے, اس کے بعد چانسلر صاحب ہمارے بہت سے دوست ہیں, اقبال خان صاحب انہوں نے بلایا ہوا تھا. بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ میں اتفاق کر سکتا ہوں, بہت ساری چیزیں اتفاق نہیں کی جا سکتی. انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی, 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی کمال کی اس میں کی. اس نے ایک تو بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے کہ جسٹس منیر کا جو فیصلہ تھا, جسٹس منیر کے 2 فیصلے تھے. ایک فیصلہ تھا جو انہوں نے 1954 میں دیا تھا مولوی تمیز الدین کی ریپریٹ کے اوپر. وہ فیصلہ بڑا یہ تھا کہ وہ اس نے طے کر دیا تھا کہ آپ نے یہ جو 1935 ایکٹ ہے اس کے تحت آپ جائز ہے اس کو اسمبلی توڑنا غلام محمد کو. وہ کانسٹیٹیوشنل سا فیصلہ تھا, لیکن اصل فیصلہ ہے وہ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے 1958 کا 27 اکتوبر کا. 27 اکتوبر ہوا یہ تھا کہ 7 اکتوبر کو سکندر مرزا نے مارشل لا لگا دیا تھا, اور مارشل لا لگانے کے بعد اس نے کہا تھا کہ سب چیزیں سسپینڈڈ ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ختم ہیں, الیکشنز جو ہیں وہ ہو رہے تھے, وہ پوسٹ پون کر دیے تھے. اس پہ جسٹس منیر نے 20 دن ہیئرنگ کی اور اس نے کہا کہ جو بندہ بھی اگر گورنمنٹ میں قبضہ کر لیتا ہے, سکسیسفل ریولوشن از جسٹ,
کامیاب انقلاب جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں ان کو قبول کر لیتی ہیں، ان سے تعلقات بنا لیتی ہیں، تو ہم کیوں نہ مانیں؟ تو اس سے ایک ڈاکٹرین آ گئی تھی کہ ایک آدمی جو کہ انقلاب لے آتا ہے طاقت کے ساتھ، وہ ہی اسی ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ تو جس دن صبح انہوں نے فیصلہ کیا، رات کو ایوب خان نے کہا ہو طاقت تو میرے پاس ہے، تو انہوں نے رات کو اسکندر مرزا کو کان سے پکڑا اور انہوں نے اس وہاں سے نکال دیا، اس سے کہا جاؤ اور جاؤ تم جا کے لندن میں جا کے ہوٹل میں بیارہ گیری کرو، اور وہ چلا گیا وہاں سے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے ایک فیصلے کا ذکر کیا، ضیاء الحق کے فیصلے کا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ضیاء الحق کا جو اس وقت کا اقدام تھا وہ شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اقدام بالکل ٹھیک تھا جو اس وقت وہ آئے تھے، کیونکہ اور راستہ نہیں تھا کوئی۔ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی تھی سوسائٹی میں، ہنگامے اتنے بڑھ گئے تھے کہ کوئی اور راستہ، ان کو چاہیے تھا۔ اصل فیصلہ غلطی کہاں سے؟ 90 ڈیز کے الیکشنز کے معاملے میں، وہ اس میں ضیاء الحق نے کہا، ان کا بھی یہی تھا، ہم اس وقت تک الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک پازیٹیو ریزلٹس نہیں آتے، مثبت نتائج نہیں آتے۔ وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے بھٹو کے فیصلے کے بارے میں خاص طور پہ ایک کہا کہ ایک ووٹ کے فیصلے کے اوپر ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے، میرا بھٹو کے فیصلے کے بارے میں ایک بڑا کنسنسس ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ایسے شخص کو سزا ملی تھی جس نے خود آرڈر کیا تھا، حکم دیا تھا۔ پولیس کی کوئی دشمنی نہیں تھی احمد رضا قصوری کے ساتھ یا احمد رضا قصوری کے والد کے ساتھ کہ اس کے باپ کو جا کے قتل کرتے تھے، نہ انہوں نے پولیس والوں کا کوئی بندہ مارا ہوا تھا، نہ ان کے باپ کی کوئی دشمنی تھی، حکم ہوا تھا وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ اس کے اوپر ہوا تھا کہ بھٹو نے ریویو کیا تھا، پہلے 4 اور 3 کا فیصلہ تھا، ریویو کے اندر 7 ججز کا کنسنسس کا فیصلہ آ گیا تھا کہ نہیں دے دینی چاہیے۔ چلو اس کے اوپر ان کی رائے اور ہے، میری رائے اور ہے، اور لوگوں کی بھی رائے اور ہے، لیکن وہ جوڈیشل مرڈر نہیں کہا جا سکتا۔ آپ باقاعدہ اس فیصلہ پڑھے، ایک ایک سطر بولتی ہے اس کے اندر کہ عدالتی حکومت ایسے بن گئی تھی جیسے بدماشی کا اڈا ہوتا ہے، جاؤ فلاں کو قتل کرو۔ انہوں نے بتایا کہ بھٹو دور میں 37 پولیٹیکل اپوننٹس کو قتل کیا گیا تھا، جن میں خواجہ سعد رفیق کا والد محمد رفیق تھا، اور جس میں اور بہت سارے لوگ تھے، ڈاکٹر نصیر وغیرہ۔ اس کے بعد وہ مشرف کے دور میں آئے، اور مشرف کے دور میں بھی انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر گفتگو کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا بیج جو تھا، اس پاکستان کا بیج جو تھا، یہ اس فیصلے میں بو دیا گا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پاکستان سے پہلے جس فیصلہ نہیں ہوا تھا تو سہروردی کہا کرتے تھے کہ میں نے بڑی مشکلوں سے بنگالیوں کو راضی کیا پیرٹی کے اوپر، کیونکہ دونوں صوبے چونکہ علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں علاقے علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ان کو برابر ٹریٹ کیا جائے تب ہی یہاں پر بیلنس ہو سکتا ہے، ورنہ بنگالی 60% ہیں، تم 40% ہو، ہمیشہ بنگالی برسردار رہیں گے یا تم زور سے برسردار بنو گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس نے سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کو تباہ کر دیا۔ پھر انہوں نے بنیادی جمہوریت پہ بھی بات کی، تو اس پہ آگے بات کرتے ہیں ہلالی صاحب سے۔ ہلالی صاحب، عدالتوں کی غلطیوں کو تسلیم کیا فائز عیسیٰ صاحب نے، کتنا خوشائند ہے یہ؟ کیا تسلیم کیا عدالتوں کے غلطیوں کو چھوڑیں، فیصلے نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے کیسز نہیں آنے دیتے ہیں۔ 12 سال ہو گئے ہیں نیشنل بینک کے پینشنرز کو، سپریم کورٹ کیس نہیں سن رہا ہے، ڈیٹ نہیں فکس ہو رہی ہے، مر گئے ہیں لوگ پینشن کے لیے ٹھہرے ہوئے۔ یہ ہوتا ہے انصاف دو، ارے بھائی وہ دو جو ان کا حق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ صاحب کیا واقعی، کیونکہ پولیٹیکل کیسز اتنے زیادہ ہیں، کہ واقعی عوامی مسائل یا عوامی کیسز جو ہے وہ اوور شیڈو ہو جاتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے ایک جج تھے جسٹس ملک، ان کا نام تھا کاظم علی ملک، انہوں نے میرے پروگرام کے اندر باقاعدہ 1 گھنٹے کا شو کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اگر آج یہ انصاف کرنے پہ آ جائیں تو یہ پاکستان میں 75% کیس جو ہیں صرف 3 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں گجرانوالہ میں گیا، گجرانوالہ میں ہر قتل کے کیس کا 3 دن میں فیصلہ کرتا تھا۔ میں نے کہا تھا میں پیشیاں نہیں دوں گا، میں تاریخیں نہیں دوں گا۔ ان کے خلاف وکیلوں نے ہڑتال کی، فلک شیر جج ہوتے تھے چیف جسٹس، وہاں چلے گئے، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں ریلیف نہیں دیتا۔ ریلیف کیا جی؟ ہمیں تاریخ نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا میں تاریخ تو نہیں دوں گا۔ گجرانوالہ میں ان کی ٹرانسفر جو تھی وہ زبردستی کروائی گئی، وہ چلے گئے بھلوال پوسٹ ہو گئے۔ بھلوال میں جتنا کرمنل کیس تھا انہوں نے 3 دن مہینے ہوئے ختم کر دیا۔ کہا آپ اب سرگودے کا بھی کام کر لو، سرگودے۔ آپ اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ میں میاں والی پوسٹ ہوا تو مجھے میرے چیف جسٹس نے کہا کہ فلاں MNA جو MPA چاہتا ہے کہ آپ ذرا لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے، آپ کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا آپ ایک چیف جسٹس ہو کے مجھے کہہ رہے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی جو پینڈنسی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔
आप खुद सोचें, मैं एक शहबाज शरीफ के केस की मिसाल देता हूँ। शहबाज शरीफ का केस 2.5 साल चलता रहा है। 2.5 साल तकरीबन 100 के करीब पेशियां हुई हैं, फर्द जुर्म नहीं आए तो भी। आज वो बीमार है तो आज वो आ रहा है, आज वो आ रहा है तो आज वो जा रहा है, आज वो आखिर वो हुकूमत पे आ गया और उसने उसके बाद कहा कि तुम निकल जाओ। और आपने फैसला क्या किया उस बुनियाद के ऊपर कि वो जो एविडेंस है जो पुलिस का होता है, जो एडमिसिबल कोर्ट नहीं होता, उसके ऊपर आपने उसको रिहा कर दिया। यानी अदालत में बयान सुनने के बगैर फर्द जुर्म का। ये तो चलो सियासी केस था। पेंशन के केस मिसालें दे सकता हूं कि अपील गई है, एक बंदे की फांसी की अपील गई है, सुप्रीम कोर्ट ने पहुंची है, उस बंदे को फांसी हो चुकी हुई है, तो वहां जाके फैसला हुआ है कि इस बंदे को फांसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इन लोगों ने पाकिस्तान की पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम का सत्यानाश किया है। वजह क्या है इसकी? वजह करप्शन। आप जुडिशरी में जिस लेवल की करप्शन आपको पता है, आपके वकला जिस किस्म के सूरत के अंदर पहुंचे हुए, पूरी दुनिया में रिपोर्ट क्या है कि पाकिस्तान की जो लोअर जुडिशरी है वो बहुत शदीद किस्म के करप्शन के शिकार है। बिल्कुल ठीक किया लाली साहब ने। पाकिस्तान के अवाम को आपने जीरो रिलीफ नहीं दी। जिस दिन आप रिलीफ दोगे उस दिन इस पाकिस्तान के अवाम के सामने खड़े होकर कहना कि हम बहुत बड़ी अदल के बड़े मास्टर हैं और हम ये हैं। आपकी अदालतों के अंदर हालत यह है कि झूठे गवाह, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एसी कोटा था, सेशन जज साहब असलम साहब, उन्होंने कहा वो 6 बंदे झूठे गवाह हैं, पकड़ के बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया था। कितनों को तुम लोगों ने झूठे गवाह को बंद किया? तो हमारे सामने झूठे गवाह पेश होते हैं। कोई लेवल तो हो जा रहा है इंसाफ का आपका करने का। सही है। हिलाली साहब, जैसे कि ओरिया साहब ने कहा कि जी करप्शन वजह है, तो कौन करेगा मोहतसिब का एहतसाब? वाह, कौन करेगा मोहतसिब का एहतसाब? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मोहतसिब को। देखिए, मेरा केस हुआ था, मेरे खिलाफ हुआ था केस एक बैंक के खिलाफ। क्या हुआ था? मेरे खिलाफ फ्रॉड हुआ था। तो बैंक ने कहा हम आधा पैसे दे देते हैं, इसलिए कि आधा पैसे, थोड़ा सा आपका भी कसूर था, आपने शायद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना था। अगर मेरा कसूर है तो मेरा कसूर है। अगर तुम लोग कहते हो तुम्हारा मेरा कसूर नहीं था तो मैं एज अ कस्टमर मेरे पैसे वापस करो। वो मुहतसिब आया, बैठा, फैसला किया और मेरे हक में किया। और जाके हम प्रेसिडेंट साहब के पास गए और प्रेसिडेंट साहब के अपील गया, उन्होंने कहा बिल्कुल सही फैसला किया। देखिए, कहने की बात यह है, सेशंस कोर्ट जज केस रोक के मुझे कहता है कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, और मुझे ले गया अपने कमरे में और फिर बताया उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी सिलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, पोस्टिंग्स और प्रमोशंस कैसे हो रहे हैं, और किस किस्म की करप्शन और किस किस्म की ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन है। भाई, आप अपना अदालती सिस्टम फिक्स करें। तहरीक इंसाफ है ना, अगर इंसाफ है तो ये इमरान खान को तो बात करना चाहिए अदालत के बारे में, उस पे बारे में आके बात करें ना। दिन रात अदालती इंसाफ तुम्हारा पार्टी का नाम तुमने रखा है, तो दो इंसाफ। क्या किया 3-4 साल में? कुछ किया? जीरो। क्यों? जी, ओरिया साहब, क्यों नहीं किया? कोई रिफॉर्म की बात नहीं करते तो थे, लेकिन हुआ क्यों नहीं कुछ? जुडिशरी की रिफॉर्म उससे तो सकती है जब कोई बंदा 2/3 मेजॉरिटी लेके आए। देखिए, मैंने पहले दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान में जो जुडिशियल सिस्टम गोरा एंग्लो सैक्सन दे के क्या था, उसके अंदर जजों की अपॉइंटमेंट का एक बड़ा शानदार तरीक़ेकार था। अब कई दफ़ा डिस्कस किया, सेशन जज होते थे, प्रमोट होके आते थे। और आपको एक और बात बताऊं जी कि 1920 की पे स्केल उठाएं, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था, उसकी 2000 तनख्वाह होती थी, जबकि क्लर्क की तनख्वाह उससे सिर्फ 12 रुपये थी। इतना ज्यादा उसको मार्जिन इकोनॉमिक रखा जाता था। फिर उसके बाद सेशन जज की तनख्वाह उससे भी ज्यादा होती थी, ताकि कोई इसको अप्रोच ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। अब तो खैर जजों की तनख्वाह बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उससे पहले भी वो जज नहीं थे, तब भी वो आते थे, प्रमोट होके आते थे, आराम से वहां पर जज बैठते। दूसरा होता था सिविल सर्विस से लोग आते थे, वो आके। तीसरा थोड़े से लोग होते थे जो वकला में से आते थे। अब आपने तो हुआ ये है कि आपकी ये दो सियासी पार्टियां जो है ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। इसके चैम्बर से लेंगे, नून लीग का चैम्बर है, इसके चैम्बर से लेंगे, पीपल पार्टी के चैम्बर है। वो चैम्बर के वकील जो है वो जज बने। वकला क्यों बनते हैं किसी भी सियासी पार्टी का हिस्सा? वो क्यों नहीं मना आइन में रखा? नहीं तो वकला तो बनेंगे ना। अच्छा, मतलब ऐसा है कि आप वकीलों से ना रखो ना जज। हाँ। आप
دیکھیں یہ جب تک آئین میں 2/3 میجورٹی جس کے پاس نہیں ہوتی پاکستان کی آئین میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتا. آئین میں امینڈمنٹ کرے جوڈیشری کی ایک کہ آپ خود سوچیں اب تو جوڈیشل ٹریننگ شروع ہوئی. جب ہم سول سروس میں آئے تھے ججوں کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی تھی. سیدھا LLB کیا سیدھا اس کو سول جج لگا دیا جاؤ جا کے اس کے اندر سمندر کے اندر اور خود ہی تیرنا سیکھو. بہت برا حال ہے پاکستان کی جوڈیشری کا. ہم جب ہوتے تھے آپ سوچیں کہ ہر ایک آفیسر کے پاس گاڑی ہوتی تھی سوائے ججوں کے پاس بیچاروں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. وہاں اس کے بیچارے پیدل اپنی گاڑی میں یا کوئی ٹانگا لے کے جا رہا ہوتا تھا. یہ صورتحال ہوتی تھی. ہم نے تو جوڈیشری کو ویسے بھی وہ نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر بھی ایمانداری کو مینٹین کیا. یہاں تو حالت ہی اس کی تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور آپ آ کے لیکچر دیتے ہیں آئین ہے آئین کا تحفظ کون کرے گا؟ آئین کا تحفظ میں سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو انصاف دینا. یہ پہلے آرٹیکل ہیومن فنڈامنٹل رائٹس میں انصاف ہے. کتنے لوگوں نے لوور جوڈیشری کا جا کے انسپیکشن کی؟ بالکل صحیح بات ہے. ہمارے تو ہر 1.5 مہینے کے بعد چیف جسٹس آیا ہوتا تھا ہماری کورٹ کو انسپیکٹ کرنے کے لیے. ہلالی صاحب اب کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہم بات کر رہے تھے انہوں نے ایک اور بات کی اپنی تقریر میں. انہوں نے کہا کہ میری رائے میں 184(3) کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے اکیلے چیف جسٹس کا نہیں. اب آپ کریڈٹ دیں گے قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بات کہنے کا کیونکہ وہ اب نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی پوسٹ کے اختیارات پر ہی وہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں اب کیا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ انہوں نے سٹانس لیا ہے کہ یہ جو اسٹیچوٹری رولز کو جو آلٹریشن ہوئے ہیں یہ ٹھیک تھے. کچھ ضرور ٹھیک تھے اور کچھ مگر ان کی جو ٹائمنگ تھی یہ غلط ہے. آپ اور میں اور اولیاء صاحب بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کیا ہے. پہلے کیوں نہیں ہوا اب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ان کا فائدہ ہے اس لیے کہ نون بینیفٹ کر رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتانا ایک چیز چاہتا ہوں. I'm sorry تھوڑا سا پرسنل ہو جاتا ہوں میں. میرے اور میرے باپ میں یہ ہے فرق. میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے والد صاحب جب میرے والد صاحب SDM میمن سنگھ تھے ایسٹ پاکستان میں بنگال کارڈر آف دی ICS انہوں نے وداؤٹ ان کو پتہ نہیں تھا اگنورنس انہوں نے ایک مہر کو مارا. میں نے شوٹ کیا مہر آگے آ گئی تو انہوں نے ان کے پاس 12 بور تھا تو انہوں نے اٹھا کے مارا. جب وہ دوسرے دن دفتر گئے تو وہ فلورا اور فونا میمن سنگھ کا دیکھ رہے تھے تو ان کو ادھر پتہ چلا کہ شوٹنگ پیکاک حالانکہ اٹ واز دی ونٹر شوٹنگ پیکاک غلط ہے. انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے جا کے رپورٹ کیا اپنے DC کو کہ میں نے وداؤٹ نوئنگ آف دا لا میں نے ایک پیکاک کو مارا تھا جب بند تھا. پیکاک پروہیبیٹڈ برڈ ہے اور میں نے آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں. ان مین وائل میں نے اپنے آپ کو فائن کیا ہے. میں نے اپنے آپ کو فائن کیا ہے. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو نو. اور میں جب ہم پروبیشنرز انڈر ٹریننگ ہوتے تھے میں جا کے تو معاف کریے میں تو ڈھونڈتا تھا موقع تیتر مارنے کے لیے کہ بھائی مل جائے تو اچھی بات ہے. اور مجھے پکا پتہ ہوتا تھا کہ تیتر مارنا شاید صحیح نہیں ہے. مانے it was not permissible. Look at the difference father and son. کیوں یہ میرا قصور ہے. Of course it's my fault. مگر سوسائٹی ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ انسٹنکٹیولی ہم لوگ جو ہم کے لیے اچھا لگتا ہے جو ہمیں خوش کرتا ہے وہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے نہیں ہیں اس کا کانسیکوینس کیا ہے اور خاص طور قانون کیا کہتا ہے. اٹس لائک ڈرائیونگ ان ٹریفک. لال لائٹ کوئی ٹریفک ہے نہیں تو کون رکتا ہے بتائیں؟ کوئی نہیں رکتا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ صاحب 184(3) کے معاملے پر جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں 184(3) میں انہوں نے کہا میرا رائے یہ ہے کچھ اور دوستوں کی رائے اور ہے کہ چیف جسٹس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری رائے امپوزیبل ہونی چاہیے. لیکن ان کی رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں میں بالکل نہیں اتفاق کرتا ہوں. اس کے لیے کہ ایڈمنسٹریشن میں بہت امپورٹنٹ 3 چیز ہوتی ہے چیف جسٹس. اس پہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے ساتھ بینچ کا اختیار بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 184(3) میں سمجھتا ہوں استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ بیسیکلی اس میں کیونکہ آئین میں سو موٹو نہیں لکھا ہوا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے
اور سو موٹو تو ہم خود کہتے ہیں نا, وہ پٹیشن لے کے آتا ہے 184(3) کے تحت, یہ آپ کا اختیار ہے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن. ٹھیک ہے. مثلا ایک قبیلہ ہے, اس قبیلے میں لوگ مر رہے ہیں, کوئی سن نہیں رہا, ایڈمنسٹریشن بھی ان کی ہے, مخالفوں کی ہے, باقی وہ نہ سیشن جج سنتا ہے, نہ کوئی اور سنتا ہے, نہ ڈی سی سنتا ہے, نہ آئی جی, وہ سیدھا جا کے فریاد کرتے ہیں, عدل جاگیری جس کو کہتے ہیں وہ, یہ وہ اختیار ہے. یا جیسے اب صورتحال ہے کہ آپ پہ پوری طاقتوں نے اکٹھے مل کے الیکشن جو ہے اس کو ڈیلے کیا. سپریم کورٹ نے تو نہیں کیا نا, ٹھیک, الیکشن کمیشن ملا, اس کے بعد گورنمنٹ پنجاب KPK کی ملی, اس کے ملی, گورنر ملا تھا, سب نے ڈیلے کی. ایسے میں 184(3) نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز ان میں کی کہ اس میں اپیل ہونی چاہیے. اچھا, میں بنیادی طور پہ اپیل کا ویسے بنیادی طور پہ قائل ہوں, اس لیے کہ 184(3) بالکل اوریجنل جورسڈکشن ہے, ایک اپیل تو کم از کم اس کے اوپر ہونی ہی چاہیے, کیونکہ ریویو کی جورسڈکشن بہت چھوٹی ہے. لیکن ریٹروسپیکٹو میں نہیں ہے نا. ریٹروسپیکٹو تو دنیا میں کوئی قانون نہیں ہوتا نا, ریٹروسپیکٹو تو دنیا میں نہیں ہوتا نا, یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی جو تھا کل تک جو ہے آپ کو ہے نہیں, لا ہی نہیں, قانون ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا نا. یہ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے کل جو ہے آپ سمجھیں الاؤ ہے قتل جو ہے وہ گناہ ہے, آپ قتل کے پھانسی چڑھ جاتے ہیں اور آج آپ قتل کی سزا معاف کر کے. لیکن اوریا صاحب, ریٹروسپیکٹو میں جانے سے جرم تو نہیں ختم ہو جائے گا؟ اگر ثبوت موجود ہے, ایویڈنس موجود ہے, تو وہ تو دوبارہ سے سبسٹینشیٹ ہو سکتا ہے. نہیں, مسئلہ سر جی سبسٹینشیٹ نہیں, آپ مسئلہ کرتے کیا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ ریٹروسپیکٹو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ ایک ریویو کی صورتحال میں اپنے ایک فیوریبل صورتحال کریٹ کرتے ہیں. یا تو آپ کی نیت ٹھیک ہو نا, آپ جج اپنے فیور کے لے آئیں گے, باقی چیزیں ماحول, اگر تو نیت ٹھیک ہو تو پھر تو ریویو ہونا چاہیے, پھر تو ریویو ہونا چاہیے کہ غلط فیصلوں کے اوپر ریویو ہوتے ہیں پوری دنیا, لیکن وہ اکا دکا ہوتے ہیں کہ ہم نے غلط فیصلہ ہو گیا. ایسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ایک عورت کو انہوں نے پھانسی دی تھی, جج نے پھانسی ہوگی مرد کو, اور وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کیس غلط تھا, اب یہ ریپیریبل ہو گیا تھا, لاس تھا, لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا کم از کم اور کچھ نہیں تو اس کی روح کو تو تسکین ملے. لیکن یہ تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کیا ہوا, یہ کیوں نہ کرتے نون لیگ کہ نیب کا قانون پہلے بدلا, وہ جرم نہیں رہا, بالکل, اب کہا ریٹروسپیکٹو میں لے آؤ, اب تو ہو گیا. پہلے آپ نے کہا قتل جرم ہی نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر آپ نے کہا اب قتل والا جو پچھلا ہے اس کو سزا ختم کر دو, تو یا تو نیب کا بھی قانون ریٹروسپیکٹو والا لے آؤ نا, وہ بھی قانون واپس لے کے آؤ, بالکل صحیح, تو پھر چلاؤ کیس. ہلالی صاحب, with power comes great responsibility, خود احتسابی کتنی ضروری ہے ایک چیف جسٹس کے لیے؟ سوری, میں پھر سے بتائیں سوال کیا تھا آپ کا؟ جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ with power comes great responsibility, اگر چیف جسٹس کی اتھارٹی فائنل ہے تو خود احتسابی کتنی ضروری ہے ان کے اپنے لیے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیے, جب فائنل اتھارٹی آپ کو ملتا ہے تو اٹس اے بگ رسپانسبلٹی, آپ کے اوپر بہت بڑا رسپانسبلٹی ہے. اور میرے خیال میں اگر ایک آدمی چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتا ہے تو کچھ اس کے پاس ایسی اتھارٹی ہو سکتا ہے وداؤٹ فیئر آف ابیوز. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ, مگر بالکل جیسے اوریا نے کہا, صاحب نے کہا, اور میں نے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھئی ایک رائٹ آف ریویو, ایک رائٹ آف اپیل تو ہونا چاہیے. چلیں, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. صاحب ناظرین, ڈسکشن آپ نے سنی, کل حاضر ہوں گے موضوعات کے ساتھ, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.